बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामाबाद से रज़ा सईद प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका इख्तिताम हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। नाजरीन, इख्तिताम हफ्ता पर जो सबसे बड़ी ख़बर चलती रही आज तक, उस पर तबसरा जारी है। वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस, तरमीमी ऑर्डिनेंस का ज़िक्र है जो जारी किया गया वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब की काबीना की अप्रूवल से सदर मुमलिकत ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए और वो नाफिजुल अमल हो गया। क्या है उस ऑर्डिनेंस में, ऐसी क्या तब्दीली है जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा डिस्कशन टाइम मिल रहा है, एयर टाइम मिल रहा है, इसको जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और मुमकिना तौर पर एक सियासी मूव चली उस वक्त, बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज अब से कुछ देर कबल एक तकरीब से ख़िताब करते हुए उन्होंने मेयर कराची को मुखातिब करते हुए, जिनका ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से है, MQM पाकिस्तान को ये ऑफ़र दी कि MQM पाकिस्तान अगर वफाकी हुकूमत को गिराने में उनके साथ माविन और मददगार बन जाए तो वो उसके एवज़ उनको सिंध की काबीना में उतनी ही वजारतें और मरात देने के लिए तैयार हैं कि जितनी वफाकी काबीना में MQM को इस वक्त हासिल हैं। ये सारी सूरत हाल एक दिलचस्प और ड्रामाई मोड़ भी ले सकती है, लेकिन जो बात देखने की है वो ये कि वफाकी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब की सरबराही में जो इस वक्त कोalition है, उस कोalition के पास जो मेजॉरिटी है वो बहुत थिन है और MQM पाकिस्तान की लगभग 7 नशिस्तें इस थिन मेजॉरिटी में एक अहम और कलीदी किरदार अदा करती हैं काफ लीग की 5 नशिस्तों के साथ। तो ऐसी सूरत में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से एक पब्लिक फोरम के ऊपर दिया जाने वाला ये ऑफ़र किस हद तक एक पोटेंशियल पॉलिटिकल मैनूवरिंग की कैपेबिलिटी का हामिल है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो फौरी रद्द-ए-अमल मुत्तहिदा अक़वाम गवर्नमेंट पाकिस्तान की राब्ता कमेटी की जानिब से जारी हुआ, उसके अंदर MQM ने अपनी पोजीशन को सिक्योर करते हुए इस बात का इजहार किया है कि MQM पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत में शमूलियत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिमायत वजारतों के हसूल के लिए नहीं की, बल्कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मसाइल के हल के लिए की है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बिलावल साहब का जो ये अवामी नौइयत का एक दावत थी MQM को, इसका MQM ने भी एक अवामी नौइयत का जवाब दे दिया है। मज़ीद इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, वो अगर सामने आएंगी तो हम आपके के सामने उनको रखते चले जाएंगे। इसके अलावा जो आज और कल के हमारा जो कलीदी जो मकसद रहेगा गुफ्तगू का, वो इस साल का रिव्यू होगा 2019। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इख्तितामी मराहिल की जानिब बढ़ रहा है। 2019 में पाकिस्तान ने अमूमी तौर पर क्या खोया और क्या पाया, इसमें मईशत के हवाले से भी हम बात करेंगे, सियासत के हवाले से भी बात करेंगे, सोशल डेवलपमेंट के उन्वान से भी गुफ्तगू होगी, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात होगी। आज के और कल का जो सबसे ज़्यादा अहम मौजू है वो ये रहेगा। नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार स्टूडियो में, और सैयद मोहम्मद अली साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जबकि मवासलाती राब्ते पर लाहौर से इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहतरम जनाब PJ मीर साहब। मैं गुफ्तगू का आगाज़ PJ मीर साहब आपसे करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। PJ मीर साहब, ये रिव्यू है असल ऑब्जेक्टिव हमारा आज का, और लेकिन उसमें जो हम बात नैब ऑर्डिनेंस में जो तरमीम लाई गई है उसके ऊपर भी हल्का फुल्का कमेंट मैं चाहूँगा कि आप पहले ज़रूर दे दें कि ये ऑर्डिनेंस दरअसल है क्या, और इसका ऑब्जेक्टिव या इसके टाइमिंग्स जो हैं वो किस हद तक सिग्निफिकेंट हैं, और पाकिस्तान की जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है गवर्नेंस की, उसमें किस कस्म की आउटकम एक्सपेक्टेड है इस ऑर्डिनेंस के नाफिजुल अमल होने के बाद। जी रज़ा, जब हम ऑर्डिनेंस की बात करते हैं या किसी चीज़ की बात करते हैं, आप देखें कि जहां आपको सूट करता है आप उसकी बात शुरू कर देते हैं। आर्टिकल 6 पे कितनी बातें होती हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन कोई कर नहीं सकता। सही ऑर्डिनेंस आप बनाया है, अभी तो बल्कि किसी ने पिटिशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में कि इसके मुतालिक आर्टिकल्स 10, 11 एंड सो ऑन फोर्थ 14, 25। अब द क्वेश्चन इज वो तो वैसे ही डिसमिस हो जाएगी। और ऐसी आर्टिकल्स या ये जो है पिटिशंस, रज़ा, ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जानी चाहिए। हम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आउट ऑफ नथिंग, एंड दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट। कि एक कंफ्यूजन आप भाई ऑर्डिनेंस बन रहा है, अगर हुकूमत वक्त कोई ऑर्डिनेंस बना रही है, एंड आई वुड से इट शुड बी डन इन कंसल्टेशन विद द ऑपोजिशन एज वेल, क्योंकि जब दोनों आप मिल के कोई करोगे तो वो तो एक आइडियल सिचुएशन हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन है नहीं है। जो भी ऑर्डिनेंस आता है ऑपोजिशन उस पर उसके खिलाफ होती है। ये नहीं पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह ही होता है। बट ये ऑर्डिनेंस
if it is in the favor of the common man and not just for the elite, तो then it's a fine, it's okay. But यहाँ हर तरीके से particularly मीडिया के अंदर हम एक unnecessary hype create कर देते हैं जो कि incumbent government है वो उसका bear करती है brunt. फिर क्या होता है, अब आपके प्रोग्राम में आज बात हो रही है, अभी अगले स्लॉट में हो जाएगी, उससे अगले स्लॉट में हो जाएगी, एंड ऑल अराउंड 20 करोड़ आदमियों जिनको पता भी नहीं है कि ऑर्डिनेंस क्या है, एक अननेसेसरी एक बहस आ जाएगी. सही है, मतलब वो हुकूमत के पीछे लठ लेके घूमने के लिए तैयार हो जाएंगे. सही कह रहे हैं आप पीजे मीर साहब. अब इसमें इजाफा दूसरी तरफ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. ये रिव्यू की बात हो रही है. 2019 पाकिस्तान के अवाम के लिए अमूमी तौर पर कैसा रहा, मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से और सोशल डेवलपमेंट के हवाले से? देखें 2019 अगर आप इसको पूरा गेज करें, ये गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट है, इसका कोई पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है अपार्ट फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा. सही. ये जब गवर्नमेंट आई है हमें सबसे पहले मुसीबत पड़ी है, एक आप एक डेट में थे, उसके बाद आपके प्रॉब्लम्स आए वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ, वो मिस हैंडल हुए. फिर उसके बाद आपने देखा कि आपके पीछे ये फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑन टेरर फाइनेंस, इसके ऊपर FATF, इस पे आपको उन्होंने काफ़ी रगड़ा, जिसको हमने अगर ना करते तो आप ग्रे से ब्लैक में जाते थे, वो आपने उसको कंट्रोल किया. हमें मुसीबत जो हुई है, जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि पाकिस्तान में जो कि एक पोरस मुल्क है, पोरस बॉर्डर्स हैं, उसके अंदर आपने ब्लैक इकॉनमी को कर्ब करने की कोशिश की है. अब ब्लैक इकॉनमी को जब आपने कर्ब करने की कोशिश की है, आपने देखा ऑल अराउंड आपका डॉलर भी उड़ गया, पाउंड भी उड़ गया, हर चीज आपकी इधर उधर हो गई, जबकि स्मूथ चल रही थी सारी चीजें. सो ये अब मैं समझता हूं कि इस साल में भी नहीं, बल्कि आप 2021 के अंदर आप जाके ठीक होंगे. 2020 में कुछ नहीं होगा. ठीक है, अच्छा नारा है, अच्छी बात है, करें, मेहनत करें, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू इंप्रूव ओवरनाइट. इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल अगेंस्ट ब्लैक इकोनॉमी. एक तो ये, फिर हिंदुस्तान कश्मीर का आप देख लो. ठीक है पीजे मीर साहब, ये तो हो गई मीशत के हवाले से आपकी इनपुट. मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा तो फिर हम दीगर मौजूआत के ऊपर भी ईयर रिव्यू के उन्वान से ही गुफ्तगू आपसे करेंगे. नईम सिद्दीकी साहब, ऑर्डिनेंस जारी हुआ, ऑर्डिनेंस में आपको क्या लगता है एग्जैक्टली किसके लिए आया और क्यों आया, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? देखिए सर, मैं ये समझता हूँ कि जब भी नई गवर्नमेंट आती है तो हुकूमत की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो कानून साज़ी करे. सही. वो गुड गवर्नेंस पे तवज्जो दे जी. वो माशी तरक्की की बात करे, वो मुल्क में अदल इंसाफ की बात करे, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की कोशिश करे. लेकिन देखा गया है कि जब ये तमाम चीज़ें नहीं होती तो फिर हुकूमत ऐसे काम करना शुरू कर देती है कि जिससे वो ये कोशिश करती है कि उसके अगले जो 5 साल हुकूमत के ख़त्म होने हैं तो आने वाले वक्त में उसके जो अपने लोग हैं या उसके जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ वो मामलात ना हो जो कि पिछली गवर्नमेंट के लोगों के साथ हो रहे हैं, या जिसके लिए वो अपनी विकेट बचाने की कोशिश करते हैं ताकि उनके लिए वो. अब आप देखें कि इस वक्त अपोजिशन और गवर्नमेंट में बेसिक डिफरेंस है क्या. अगर आप इसको सिर्फ सम अप करें तो सिर्फ एक नैब इज़ द मेजर डिफरेंस. ये बड़ी खूबसूरत बात कही आपने कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक ही फर्क है और उसका नाम है नैब. वो है नैब. अच्छा, वो कहते हैं जी हम NRO दें. अब इस गवर्नमेंट ने बड़ी खूबसूरती से उस जो नैब को ऐसा क्लीन बोल्ड किया कि अपने तमाम जो लोग हैं उनकी विकेट भी बचा ली. अच्छा, ठीक है. अब ये जो ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत थी, ये क्यों आया? अपोजिशन वाले पहले ये कह रहे थे सर आप बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं जी. पहले आप ये बताइए कि बिजनेस कम्युनिटी इस ऑर्डिनेंस को कैसे देख रही है? सर देखिए, बिजनेस कम्युनिटी में अगर आप एक इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट बिजनेसमैन की बात करते हैं तो वो नैब के ज़मरे में आता ही नहीं. ठीक है. नैब के ज़मरे में वो बिजनेस आता है जिसमें बाई एंड लार्ज पब्लिक इन्वॉल्व होती है. बिल्कुल ठीक है. मसलन सोसाइटीज़ वाले आएंगे, उसके गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट उसमें आ जाएगी. और गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट भी वो जिसमें गवर्नमेंट के लोगों के साथ कनाइमेस में आपने को काम किया है. हाँ. तो आप अयानत जुर्म में उसके साथ शरीक हो जाते हैं. पब्लिक मनी, जो पब्लिक मनी की जहाँ इन्वॉल्वमेंट है, अगर एक आम जो बिजनेसमैन है उसके लिए तो FER ही काफ़ी है.
اس کے لیے اس سے نیکسٹ اسٹیج پہ FIA ہے, اس کے بعد تو نیب کا بیسیکلی جب نیب 1999 میں یہ قانون بنا تھا تو بیسیکلی شروع میں یہ بنا تو وائٹ کلر کرائم کے لیے تھا, بعد میں اس کا دائرہ ہر حکومت نے اپنے مطلب کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق اتنا بڑھا دیا کہ الٹیمیٹلی وہ ہر حکومت کے گلے پڑ گئے. اچھا, اب وہ اتنا پاورفل ادارہ ہو گیا کہ وہ گورنمنٹ بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے. اب پھر انہوں نے اسمبلی میں یہ کہنا شروع کر دیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 4 مہینے سے نیب کے بارے میں ایک اس قسم کی کمپین چل رہی ہے کہ جو ہمارے منسٹرز ہیں وہی کہہ رہے ہیں بار بار, شیخ رشید صاحب کو سنے وہ کہہ رہے ہیں ریلوے کے افسر کام نہیں کر رہے, آپ فیصل واڈا صاحب کو سنے وہ کہنا ہے, تو اس کے بارے میں نان ڈینائبل ایویڈنسز اکٹھی کر لیں. اچھا, اور وہ اس کے سامنے رکھ دیں کہ دیکھو یہ ایسی ایویڈنسز ہیں, یا آپ اس کو ڈینائی کرو یا اس کو ایکسیپٹ کرو, بجائے اس کے کہ آپ اس کو پکڑ کے بند کر دیں. سر لیکن اور اس کے بعد پھر وہ بات آتی ہے نا کہ رشوت کی رسید تو کوئی بھی نہیں دیتا. میں کہتا ہوں نہ دیں, میں کہتا ہوں رشوت کی رسیدیں نہ دیں, لیکن آپ جب کسی بھی, چاہے وہ پبلک آفس ہولڈر ہے چاہے وہ بزنس مین ہے, اس کو جب آپ پکڑتے ہیں تو آپ پکڑنے سے پہلے ایویڈنس اکٹھی کریں. ہوم ورک اس طرح سے آپ دیکھیں فورن میں کیا ہوتا ہے, فورن میں 99% اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کنوکشن ریٹ ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت اچھی سوسائٹی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن پروسیکیوشن اتنا کام کرنے کے بعد جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ 100% کریکٹ ہے تو پھر آگے بڑھتے ہیں, تو پھر وہ سولیسٹر کی اور لائر کی جو ایک کمبینیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب ضرورت اس وقت یہ پڑ گئی تھی کہ اب آگے بھی اس گورنمنٹ کو بھی پرابلم آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہواؤں کا رخ بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں, پرابلم آ رہے ہیں. نعیم صدیقی صاحب اسی نوٹ پہ یہاں پر میں آگے بڑھتا ہوں اور ہم سید محمد علی صاحب کی طرف جاتے ہیں, موضوع بھی بدل دیتے ہیں. سید محمد علی صاحب, جیو پالیٹکس یہ بھی اتنا ہی ایک اہم معاملہ ہے پاکستان کے عوام کے لیے کہ جتنا مہنگائی کہ جتنی نیب آرڈیننس یا کوئی اور بھی چیز. جیو پالیٹکس کے حوالے سے یہ سال کیسا گزرا اور میجر ایونٹس کیا تھے, کی ایونٹس کیا تھے کہ جن کا براہ راست پاکستان کے اوپر امپیکٹ ہوا آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ رضا صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹو بریفلی بٹ کمپریہنسولی ریویو 2019, اگر جیو پالیٹکس کے بجائے میں چند بنیادی اوور آرچنگ بٹ کلیئرلی آئیڈینٹیفائبل ٹرینڈز کو ہم سامنے لا سکیں جس کے کانٹیکس میں ہماری معیشت, سیاست, سلامتی, ہر پہلو جس سے اثر انداز ہوتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں 3 گلوبل ٹرینڈز آپ کو نظر آتے ہیں جس سے عالمی سیاست اور معیشت دونوں بتدریج اور مسلسل متاثر ہو رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو ایک الٹرا نیشنلزم کا رائز نظر آ رہا ہے تمام بڑی طاقتوں کے ارباب اختیار کے اندر. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس بہت تیزی سے رونما ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے بہت سے اسکل سیٹس اور پروفیشنز آبسولیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. صحیح. اور تیسری چیز یہ کہ کلائمیٹ چینج جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کے اثرات آلریڈی, حالانکہ اس کو دنیا کے بڑی طاقتوں کے اندر کافی عرصے سے ڈینائی کیا جا رہا تھا, ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ روس میں اتنی سردی نہیں پڑ رہی جتنی پڑتی تھی, اور جو سہارا ڈیزرٹ ہے وہاں برف پڑ رہی ہے, اور 50 ڈگری ٹمپریچر آسٹریلیا میں ہو گیا ہے. تو آپ کو ماحولیاتی تبدیلیاں, الٹرا نیشنلزم اور تیزی سے ڈیولپ ہوتی ہوئی ٹیکنالوجی مجموعی طور پہ دنیا کی سیاست اور معیشت کے لیے بہت کمپلیکس اور نئے چیلنجز رونما کر رہی ہے. سیاست, معیشت اور سوشل ڈیولپمنٹ. جی بالکل. اچھا, اب اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اب آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ ہاؤ دیز لانگ ٹرم فورسیبل فیوچر میں جو ٹرینڈز ہیں وہ دنیا کے ریاستوں کے درمیان جو سیاست اور معیشت کے اور سلامتی کے حوالے سے تعلقات ہیں اس پہ کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں. دیکھیں, بڑی طاقتوں کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو امریکہ اور چین کے درمیان مخاصمت میں اضافہ ہو رہا ہے. روس جو ہے پہلے سے زیادہ اسرٹیو نظر آ رہا ہے عالمی سیاست میں. چائنا کی اپروچ گریجولی امریکہ کے حوالے سے مور بولڈ ہوتی جا رہی ہے. فرانس ایک انڈیپینڈنٹ رول لے رہا ہے. برطانیہ میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یورپین یونین کا جو خواب ہے وہ اب ایک حقیقت بنتا نظر نہیں آ رہا, اور نیٹو اور یورپین یونین کے جو بلاکس ہیں وہ ویکننگ, ان میں دراڑیں پڑ رہی ہیں. اچھا, اب ہم کوئکلی مسلم دنیا پہ اگر میں اس کو اپلائی کروں
تو مسلم دنیا میں شام اور یمن کے کانفلکٹ اور افغانستان کے کانفلکٹ کے نتیجے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ترکی، ایران اور عرب ممالک کے درمیان جو ہے جو پولیٹیکل سٹرگل اور کمپٹیشن بڑھ گیا ہے، لیکن اس سے پاکستان کی ریلیونس اور اپرچونٹیز میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان، جس طرح ہم نے ایک پہلے بھی آپ کے شو میں یہ گفتگو کی تھی کہ پاکستان کا چونکہ لیوریج ایران، سعودی عرب، ترکی اور ان تمام افغانستان، ان تمام ممالک پہ ہے، تو پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی بھی ہے اور ایک چیلنج بھی ہے کہ ہم کیسے اپنا لیوریج تمام ریاستوں پہ رکھتے ہوئے ایک ایسی فورن پالیسی وضع کریں جس میں ہماری پازیٹیو ریلیونس ان سب کے ساتھ ہو، اور ہم ان تنازعات کو مینیج کرنے میں، ریزالو کرنے میں کیسے اپنا ایک کلیدی کردار ادا کریں. اگر آپ علاقائی سیاست کی طرف آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری علاقائی سلامتی میں کسی حد تک بہتری اس طرح سے آئی ہے کہ چائنا کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، سی پیک کی نیکسٹ سٹیج آ رہی ہے، افغانستان میں آپ کی ریلیونس رہے گی اس بات کے باوجود کہ اشرف غنی صاحب ری الیکٹ ہو گئے ہیں، ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو اس سے یوں نظر آتا ہے کہ بھارت کی جو کوشش رہی ہے کہ اس ریجن میں آپ کو آئسولیٹ کیا جائے. کشمیر، اس کے اوپر میں آپ سے پورا ایک مکمل سوال لے کر آؤں گا. ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. وقفے کے بعد خوش آمدید. پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. پی جے میر صاحب، وقفے کے دوران ہی یہ سوال کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کنونشنل حکمران اور ایک ان کنونشنل حکمران کے درمیان جو ڈیسیشن میکنگ کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ کنونشنل حکمران سے مراد وہ حکمران ہے جو 7 پردوں کے پیچھے بیٹھ کر حکومت کرتا ہے، جس تک معلومات پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے اور معلومات تک اس کی رسائی بھی ایک بڑے بیوروکریٹک پروسیس کے تحت ہوتی ہے. اس کے برخلاف ایک ایسا حکمران جو خود ٹویٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس انفارمیشن ہر وقت آ رہی ہے، جو ٹرینڈز کو بھی دیکھ رہا ہے، سوشل میڈیا کو بھی دیکھ رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کی ڈیسیشن میکنگ کے اوپر اس کا امپیکٹ کیسا ہوتا ہے. یقیناً آپ تقابلی جائزہ لے سکیں گے میاں محمد نواز شریف اور جناب عمران خان صاحب کے بحیثیت وزیر اعظم کی ڈیسیشن میکنگ کو. اگر آپ اس کو دیکھ سکیں تو کس طرح سے کامنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی، سوشل میڈیا نے مور اور لیس ٹیک اوور کر لیا ہے آپ کی ڈے ٹو ڈے رننگ کو. بالکل. آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ سے لے کے برٹش پرائم منسٹر سے لے کے ہمارے وزیر اعظم یا انڈیا یا کوئی بھی ہو، ہر آدمی اس کا جو میڈیا سیل ہے وہ اپنے جو پرائم منسٹر کے جو خیالات ہوتے ہیں اپنے اپنے لیڈرز کے، وہ دے رہا ہے وہاں. سو بیسکلی ایز فار ایز ہی از کنسرنڈ، اس کے میڈیا سیل بیٹھا ہوا ہے، وہ کرے گا ہر بندہ جہاں بھی پورے پاکستان میں. لیکن کنونشن کی جب آپ بات کرتے ہیں سر، کنونشن کے اندر یہ اگر پرٹیکولرلی پاکستان کی ہی بات کر رہے ہیں، او یار اس ملک میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کنونشنل رول ہے کہ جہاں پیڈسٹرین کی کوئی لائف ہی کوئی نہیں ہے، پیڈسٹرین مڈل آف دا روڈ چل رہا ہے، آپ کے انکروچمنٹ پہ آپ کا پیڈسٹرین پھنسا ہوا ہے، وہیں وہ مارا جا رہا ہے، آپ کی بجلی کی تاریں ننگے پھر رہی ہیں، اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کنونشنل رول. نو، دیر از نو کنونشنل رول. یہاں ایڈوکزم پہ ہر چیز چل رہی ہے. جب تک آپ اس کو اسٹریم لائن نہیں کرو گے، یو کی ناٹ کال اٹ اور ایون گو ان ٹو دا ڈائریکشن آف کالنگ اے کنونشنل رول. ہاں، آپ پالیسیز کی بات کرتے ہو، ابھی آپ نے چائنا کی ادھر ادھر کی آپ بات کرتے ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں جو مرضی میٹنگ کر لو، آپ کا بیوروکریٹک سسٹم اس طرح ہے کہ وہ آپ کو اتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں. مجھے پتا ہے برطانیہ سے اتنے لوگ آئے وہ تھک کے واپس چلے جاتے ہیں، مینچسٹر سے ملٹی ملینئرز آئے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ میں آج کی حکومت کی بات نہیں کر رہا، اکراس دا بورڈ یہ لوگ آتے ہیں، دے وانٹ ٹو انویسٹ ان پاکستان بیکاز دے ایکسپیکٹ اے کنونشنل رول جو کہ ان کے ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن آپ کو یہاں نہیں مل رہا. ہم باتیں بڑی کرتے ہیں، بہت ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے، بٹ ان ریالٹی نتھنگ ہیپنس. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے، 4 ٹیلی فون کال، 3 چٹیں، 2 سفارشیں اور 1 آدمی آپ کے ساتھ جائے، آپ کا کام اس ملک پہ نہیں ہے. I'm giving you facts. لیکن
there are good officers, there are good people who need to be utilized and motivated into serving the people. ہم لوگوں کی تو بات کر ہی نہیں رہے رضا, ہم بات کریں پارٹیز کی انٹر فائٹنگ, ہم بات کریں ایک ایم این اے ادھر سے بولتا ہے کدھر سے بولتا ہے, ہم اس کی بات کریں, عوام کی تو بات کر ہی نہیں رہے. آج آپ نے بلاول کا دکھایا, وہ یہی نعرے لگاتے تھے لولی لنگڑی جمہوریت اچھی ہے, آج جمہوریت کو توڑ رہے کہ ہاں جی آپ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. سو واٹ آر وی ٹاکنگ, واٹ آر وی ڈوئنگ ود دا پولیٹیکل سسٹم. ہم جب یہ کہتے ہیں تو دین وی شوڈ continue with it, جو کہ unfortunately رضا we are not doing it and we are damaging our own self. یہ بھی آرڈیننس کی بات ہو رہی ہے, آپ نے وہ آرڈیننس بنائیں گے جو آج آپ کل آپ کو بچا دے گا. So it is all us, not all me and not us. اس سوچ سے آپ آگے چلو گے, ورنہ می کے ساتھ یہی بحث ہوگی, یہی ہم پھنسیں گے. We'll be critical of the incumbent governments, we'll be critical of the opposition, and this is how we'll run the country. So conventional government کے اندر آپ نے پیپل فرینڈلی سسٹمز لانے ہیں, ون ونڈو آپریشنز کرو جہاں پیپل ڈونٹ سفر. بات تو ہم عوام کی کرتے ہیں. What are these political parties? They mean nothing. We need people to be number one, political parties to be number two. صحیح, عوام کا جو مفاد ہے اس کو سب سے اوپر رکھے جانے کی ضرورت ہے, اور اس طرح سے رکھا جائے کہ نظر بھی آئے, سب اس کو انڈورس بھی کر سکیں. نعیم صدیقی صاحب, بڑی گفتگو دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. سوال یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت ہر ہفتے 10 دن کے بعد کوئی ایک نئی ایپ آتی ہے, کوئی کسی نئے پروجیکٹ کا افتتاح ہوتا ہے. آج بھی وہ مخنث جو صنف ہے ان کے لیے انہوں نے ایک کوئی فلاحی کام جو ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے ٹرانسجینڈرز کے لیے. تو خان صاحب ایفرٹس تو کر رہے ہیں, ان ایفرٹس کے آپٹکس جو ہیں وہ اتنے زیادہ ڈسکس نہیں ہوتے جتنا زیادہ ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی ریلوے منسٹر کی ویڈیو لیک ہو گئی. تو کیا ہمارا اسٹینڈرڈ کیا ہے, عوامی اسٹینڈرڈ کیا ہے اور میڈیا کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ سر پی جے میر صاحب نے, اور ترجیحات کیا ہیں اسٹینڈرڈ سے؟ پی جے میر صاحب نے بڑا ہی ہیز ہٹ ایٹ دا رائٹ اسپاٹ کہ بیسیکلی میں یہ ان کو تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے گئے تو ہم سیڈسٹ ہیں. اچھا, ہم دوسرے کے مسائل بڑھانے میں, دوسرے کو تکلیف دینے میں, دوسرے کے کام روکنے میں, رکاوٹیں کھڑی کرنے میں زیادہ خوش ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ کسی کا کام کرنے کے. جیسے انہوں نے کہا کچھ افسر ہیں جو اچھے بھی ہیں, بہت سارے افسر اچھے بھی ہیں. ان اچھے افسروں میں کئی اتنے اچھے ہیں جو بہت ایمانت دار بھی ہیں لیکن کسی کا کام نہیں کرتے, ان کو ڈھونڈنا بھی مشکل, ان کو ڈھونڈنا بھی بڑا مشکل ہے. اور کچھ ایسی ہیں جو جہاں پہ کام بغیر پیسے. اب یہ جو چیز پاکستان میں اسٹیبلش ہوگی, بلکہ میں تو اس حد تک کہتا ہوں, اگر مجھے ایز اے بزنس مین اگر آپ کہیں میری رائے لیں تو میں تو کہتا ہوں کرپشن کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیں, آپ اس کو سسٹم کا حصہ بنا دیں. کیونکہ ابھی اس دن میں ایک منسٹر صاحب کو سن رہا تھا پی ٹی آئی کے, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اب کرپشن زیادہ ہو گئی ہے, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, کرپشن اتنی زیادہ ہوگی کوئی کام آپ کا بغیر پیسے کی ہوتا ہی نہیں. اب ملک کو آگے چلانے کے 2 طریقے ہیں نا. مطلب آپ جیسے ایک انٹرپرائز چلا رہے ہیں, آپ ایک کمپنی چلا رہے ہیں, آپ ایک پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, تو 2 طریقے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ایکسپینشن موڈ میں جائیں, اگریسو موڈ میں جائیں, محنت کریں, نئے ایونیوز ایکسپلور کریں. اس سے کیا ہوگا, آپ کا ایکسپینس بھی ہوگا لیکن آپ کو بزنس میں ملے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں جی میں سب کو نکال دوں, کاروبار کو بند کر دوں, اس سے میری امپلائمنٹ بھی کم ہو جائے گی, میرے بجلی کا بل بھی کم ہو جائے گا, میرا فیول کا خرچہ بھی کم ہو جائے گا, میرے بینک کے مارکا بھی کم ہو جائے گا, میں کام بھی نہیں کروں گا, سکون آ جائے گا. ایکچولی دس از دا ایگزیکٹ اسٹریٹجی وچ دس گورنمنٹ از فالوئنگ ایٹ دا مومنٹ. وہ اکانومی کی بالکل سب سے سمپل ڈیفینیشن ہے, سیونگ از پروفٹ. یعنی کہ کچھ نہیں کرو آپ کا نقصان نہیں ہوگا. آج ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ فگرز دے رہے ہو کہ پچھلے سالوں میں یہ ہوا, ہم نے یہ کر دیا. جب آپ یہ کہتے ہو کہ کسی کی وجہ سے ہم ڈوب رہے ہیں یا معیشت ہمیں ملی برے حال سے, جب آپ کو معیشت ملی تو 29,880 ملین روپیز کا قرضہ تھا. اب آپ نے اس کو 41,490 بلین کر دیے, تو آپ نے 12,000 بڑھ گیا, 13,000 آپ نے یہ بڑھا دیا, پھر آپ نے $10 بلین بڑھا دیے. پھر آپ وہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے پی جے میر صاحب نے کہ عام آدمی کو اس کا کیا فرق پڑتا ہے کہ نیب میں کیا آرڈیننس ہے. ایک آدمی جس نے برائی کرنی نہیں اس کو, یا جس نے کرائم کرنا ہی نہیں, تو کرائم جس کی ایکسس میں کنٹرول تو آپ کو اس نے کرنا ہے. آج بیوروکریسی نے نیب کو کنٹرول کر لیا. دیکھا جائے تو بیوروکریسی نے اپنے منسٹرز کو یوز کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ایسا کام کیا کہ نیب ان پہ ہاتھ نہ ڈال سکے. اب وہ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ اس شخص نے جو یہ کام کیا ہے اس سے اس کو کوئی مالی فائدہ ہوا ہے؟
پھر اگر اس نے کوئی پراپرٹی اچھا آج ایک بڑی دلچسپ قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، ایک بڑی دلچسپ میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، جس کے اندر یہ موضوع پر بات ہوئی ہے کہ وزیر اعظم کو تجویز دی گئی ہے کہ کسی بھی اقدام کو اٹھانے سے پہلے اس کی اللہ کے واسطے اس کی میڈیا اسٹریٹجی تو پہلے بنا لیا. اچھا وہ میڈیا اسٹریٹجی دیکھیں، اس میں تو بڑی اچھی بات آپ نے کی میڈیا اسٹریٹجی کی، کیونکہ بعد میں ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے منسٹرز کو جا کے اقدامات کو. آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، میڈیا اسٹریٹجی کا تو یہ حال ہے کہ ان کو لگتا یہ ہے کہ یہ میڈیا کو ہم کنٹرول کر لیں، سب چیزیں کنٹرول ہیں. کہ وہ میڈیا کے خلاف پہلے 5th جنریشن وار تھی کہ اس کو معاشی طور پہ تباہ کی ہے. آج وہ کالم اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ ابھی 6th جنریشن وار ہے جس کی اس کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں مجھے دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ بات اگر آپ اس وقت دیکھیں گے تو کوئی بھی گورنمنٹ اپنے کرٹکس کو برداشت نہیں کرتی. صحیح ہے. عمران خان صاحب جب پہلے کمپین چلا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہ نیب جو ہے اس کو ہم یہ کریں گے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو یہ ہونا چاہیے. جب وہ خود آئے ہیں تو انہوں نے ایگزیکٹلی وہی اقدامات کیے ہیں جو کہ اپنے لوگوں کو جس سے فائدہ ہو، اور ہر سیاسی پارٹی نے یہی کیا ہے. دیکھیں بات آپ کی درست ہے، قطع کلامی کر رہا ہوں میں. عارف الوی صاحب صدر پاکستان نے بڑا خوبصورت جملہ یہ کہا، حالانکہ شاید شائع نشان نہیں تھا ان کے منصب سے. انہوں نے کہا جی شادی سے پہلے کے وعدے اور شادی کے بعد کے معاملات جو ہیں نا جب آپ اس لیول پہ بات کریں گے تو آپ نے بات ہی ختم کر دیا. میرا مطلب وہ ایک مذاق کے پیرائے میں جب آپ بات کریں گے. صاحب بھارت کی معیشت کے اوپر کیا اس پالیسی کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہوئے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں جس کو انتہا پسندی اور ہندوتا کی سیاست کہا جاتا ہے، یا کیونکہ ہم بھارت کے ازلی دشمن ہم بھی ہیں تو ہم بھی خوش ہو رہے ہیں دیکھ کے کہ ان کی معیشت نیچے آ رہی ہے؟ کس حد تک حقیقت ہے اس بات میں کہ بھارت کی معیشت اب ہٹ ہونا شروع ہو گئی؟ دیکھیے جو ہندوتوا کی پالیسی ہے آبویسلی وہ جو سنجیدہ حلقے ہیں دنیا کی سیاست اور معیشت میں، وہ اس کو ایک تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں کمپلیٹلی اس کو ایٹریبیوٹ صرف ایک فیکٹر سے نہیں کروں گا. دنیا میں اوور آل جس طرح میں نے 3 باتیں کہی تھیں، الٹرا نیشنلزم، انوائرمنٹل چینج یا کلائمیٹ چینج اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، اس کی وجہ سے دنیا کی اکانومی پہ پریشر آ رہا ہے، اور جو گروتھ ریٹس ہے وہ بہت ساری کنٹریز کے سلو ڈاؤن ہو رہے ہیں. دوسرا فیکٹر جو اور امپورٹنٹ ہے جیو پولیٹیکل کانٹیکس میں، وہ یہ ہے کہ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ امریکہ کے اندر بھی ایک تشویش کا ایلیمنٹ ٹورڈز انڈین سنسیئرٹی ٹو دا لانگ ٹرم امریکن ایشیا پیسفک اسٹریٹجی آ رہا ہے. اچھا. اور دیٹ obviously also provides پاکستان an opportunity کہ اس سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی بھارت کے بہت قریبی اور لارج اسکیل اکنامک ریلیشنز ہیں. میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ سی پیک کی جو ٹوٹل چائنیز کمٹمنٹ ہے اس کے مقابلے میں جو چائنا اور بھارت کا بائیلیٹرل اینول ٹریڈ کا والیوم ہے وہ ہر سال کا والیوم کا ٹریڈ کا والیوم ٹوٹل سی پیک کی کمٹمنٹ سے زیادہ ہے. تو what does this mean? This means کہ the stake in the bilateral relationship is much more. تو بھارت کو کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے لیے چائنا کے خلاف کسی تصویراتی منصوبے کا حصہ بنے. تو یہ بات ہم نے بھی کئی دفعہ امریکہ میں اٹھائی ہے، اور امریکہ کے سیاسی اور سفارتی حلقے اب اس بات پہ غور کرنے لگے ہیں. دوسری طرف روس بھی یہ فیل کر رہا ہے کہ لانگ ٹرم میں انڈیا کو بلڈ اپ کرنے کے نتیجے میں وہ مستقبل میں ایک ایشیا پیسفک میں اپنے لیے ایک حریف پیدا کر رہے ہیں. تو روس بھی یہ سمجھتا ہے کہ چائنا اور پاکستان کے ساتھ لانگ ٹرم میں اس کا کولیبریشن شاید اس کے لانگ ٹرم سیکیورٹی اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے. تو یہ تمام محرکات مل کے ایک ایسی فضا بنا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں بڑی طاقتیں اب بھارت کی داخلی سیاسی، سفارتی، تصویراتی فیوچر کو ایک تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کا جو فورن انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے بھارت کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ، اس کی اکنامک فیوچر پہ، وہ کم ہوتا جا رہا ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ اس وقت میرے ناقص رائے میں ایک سیکولر بھارت اور ایک کے ڈکلائن اور ایک رائزنگ ہندوستان کے درمیان جو ایک بیٹل ہے
وہ بہت انٹینس ہو رہی ہے اور فیوچر میں یہ مزید انٹینسیفائی ہوگی. سیکولر بھارت کی اصطلاح تو معذرت کے ساتھ ایک آکسی مورون بن گیا ہے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں سیکولر بھارت کا ڈکلائن اور ایک ہندوستان کا ایمرجنس، یہ دو کانفلکٹنگ ٹرینڈز ہیں. اور بھارت اور ہندوستان کے درمیان اس وقت ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے، بھارت کی بیشتر ریاستیں. اور میں سمجھتا ہوں فیوچر میں جو انویسٹرز ہیں اور ڈپلومیٹس ہیں اور جو اسٹریٹجک تھنکرز بھی ہیں، وہ آئی ایم شیور اس کو بہت تشویش کی نگاہ سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک پوائنٹ میں اضافہ کر دوں کہ اس وقت جو بیسیکلی جو دنیا کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی نوعیت کے سے ہٹ کے اقتصادی جو ڈپینڈنسی ہے اس کی ہیں. مثلا پوری دنیا سے منڈیوں کی تلاش میں ہے. جیسے ابھی محمد صاحب نے بھی کہا کہ دنیا میں اس وقت اکانومی اوور آل شرنک ہو رہی ہے. $2 ٹریلین کا اوور آل بزنس جو ہے نا اس وقت ڈاؤن ہے. اور انہوں نے جو پروجیکٹڈ اپنی بزنس کی جو فیزیبلٹیز بنائی ہوئی ہے، چاہے وہ چائنا ہے چاہے وہ امریکہ ہے، انہوں نے تو اگلے 50 سال کی فیزیبلٹیز بنائی ہوئی کہ ہم نے اتنا مارکیٹ کو فیڈ کرنا ہے. جب اس مارکیٹ میں سے اتنی بلکہ جو بریکسٹ کی بھی جو پالیٹکس ہے وہ بنیادی طور پہ لیک آف کانفیڈنس ان دا برٹش اکنامک فیوچر کی وجہ سے، بالکل اکنامک فیوچر کی ڈیپینڈ ہے. اور جب تک یہ آج ہم اپنے بڑے قریبی دوست ممالک سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے معاملات میں بولتے نہیں ہیں، جب آپ کے اقتصادی مفادات ایک دوسرے سے وابستہ ہوں تو وہاں پہ آپ کو سیاسی مصلحتیں کرنی پڑتی ہیں. آج آپ ملیشیا میں دیکھیں کہ وہ ایک علیحدہ سمٹ کر رہے ہیں، ٹرکی کو دیکھیں وہ وہاں جا رہا ہے، ایران کو دیکھیں وہاں جا رہا ہے. تو الٹیمیٹلی سروائیول آف دا فٹسٹ والی اس وقت بات ہو رہی ہے. اور اکنامک کولیبریشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ جہاں پہ کیونکہ دیکھیں سیاسی طور پہ آپ یا اپنے ملک کے اندر اپنی پارٹیوں کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیو اسٹریٹجیکل سچویشن میں آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقہ بہتر. اب یہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. بات یہ ہے کہ جیسے بھی انڈیا کی آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں، لڑائی اور معیشت، انڈیا دیکھیں انڈیا از اے ویری بگ اکانومی ون، لیکن یہ اتنا میٹر نہیں کرتا کہ انڈیا کی اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے. زیادہ میٹر یہ کرتا ہے کہ ہماری اکانومی بہتر نہیں ہو رہی. ہمیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے. ہم تو وہ بنگلہ دیش اور ویتنام اور یہ دوسرے جو ملک ہیں ان کے مقابلے ہمارا گروتھ ریٹ 2.4% کی جب ہم بات کریں گے تو ہم تو اس کمپٹیشن میں ہی نہیں ہیں جہاں ورلڈ کی اکانومیز کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات بھی کر سکیں. تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دس دیٹ وی نیڈ فارن ایکسچینج، وی نیڈ فارن. آپ کو پتہ ہے 2004 میں مشرف صاحب کے دور میں پاکستان میں $8.4 بلین کی فارن انویسٹمنٹ آئی تھی. دیٹ از دا ہائیسٹ انویسٹمنٹ وچ کیم انٹو پاکستان ان لاسٹ 30 years. ون نمبر 2 اب کیا آتا ہے، $1 بلین آ رہا ہے، کوئی $1.5 بلین آ رہا ہے، کوئی $2 بلین. اور بعض کا آپ دیکھیں یہ بھی تھوڑا سا ایک کیموفلاج کیا ہوا ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ ریٹ فلوٹ کرتے ہیں نا، ہم آپ کو بیٹر ریٹ دیں گے. آپ ڈالر ہمارے پاس دیکھیں پوری دنیا سے لوگ ڈالر لے کے نا تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کے ریزرو جو ہے انفلیٹ ہو جاتے ہیں وقتی طور کے اوپر. لیکن جب وہ بانڈز وغیرہ میچور ہوتے ہیں، جب پیمنٹ دینے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو مشکلات ہوتی ہیں. تو بیسیکلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف 3 سورسز ہیں پیسہ اکٹھا کرنے کے فارن ایکسچینج. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو باہر لوگ ہیں وہ پیسے بھیجتے ہیں، ایک آپ کی ایکسپورٹ ہے، اور تیسرا آپ کا لون ہے. یو انڈرسٹینڈ. سو بیسیکلی جب تک آپ اپنی ایکسپورٹ پہ توجہ نہیں دیں گے، آپ اپنی انڈسٹری پہ توجہ نہیں دیں گے، اس کے اوپر SOS اکنامک ایمرجنسی نہیں لگائیں گے، ملک کو بائی اینڈ لارج ٹوٹل ڈیوٹی فری ایریا قرار نہیں دیں گے، اور صرف اتنا ہی کہہ دیں کہ ہم اس بندے کا ٹیکس معاف کر دیتے ہیں جو 500 یا 1000 آدمیوں کو روزگار دیتے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے بات کی. پی جے میر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا وقفے کے فوراً بعد، اور میں سوال پہلے آپ کی خدمت میں رکھ کے جا رہا ہوں. اب آخری سیگمنٹ ہے پروگرام کا، اس کے اندر آپ اور دیگر ماہرین وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ 2020 میں کس طرح سے داخل ہونا چاہیے حکومت کو پالیسیز کے حوالے سے، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، اس پر ہم آپ کا جواب لینا چاہیں گے، لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد.
وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. مواصلاتی رابطے پر لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب پی جے میر صاحب. پی جے میر صاحب, اختتامی مراحل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں پروگرام کے. 2020 میں داخل ہونے جا رہے ہیں ہم. پاکستان حکومت کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا, کیا مشورہ ہے خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کہ کیا ایسے اقدامات اور کیا ایسی ترجیحات ان کو رکھنی چاہیے کہ جس سے ہم 2020 کو بہتر بنا سکیں 2019 اور اس سے پچھلے سالوں کے مقابلے میں؟ پی جے میر صاحب. دیکھیں, صدیقی صاحب نے جو بات کی ہے یہ پھر آگے لیڈ کرتی ہے, بیکاز یہ جو الائنسز آپ کے بن رہے ہیں ادھر سے انڈونیشیا اینڈ سو آن فورتھ, یہ الائنسز اور ادھر سے سعودی الائنسز, اس کے اندر ہم نے کھیلنا کیسے؟ آپ کا جو ڈپلومیٹ ہے, ہاؤ کوالیفائڈ از ہی ٹو گو لانگ؟ عمران تو ہر جگہ نہیں جا سکتے نا. آپ کے جو نیگوسیٹرز ہیں, پولیٹیکل فارن آفس نیگوسیٹرز, ہاؤ اسٹرانگ آر دے؟ ہاؤ کین دے کیری دا ویٹ اراؤنڈ؟ میں نے کئی وزیر اعظم کے ساتھ دیکھا ہے, باہر جاتے ہیں یہ اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں. مجھے شرم آتی ہے کہ میں کہتا ہوں یار یہ وزیر ہیں, یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. دے کانٹ ایون ٹاک ٹو دا کاؤنٹر پارٹس, ان کو زبان ہی نہیں آتی ہے. ایک یہاں ہم آگے کیسے جائیں گے؟ آگے ایک ہی طریقے سے جائیں گے, کیونکہ آپ کا اس وقت ایک ہی ایڈورس انیمی ہے ہر طریقے سے. لیکن ہم نے اس کو گیج یہ نہیں کرنا کہ جی وہ مسلم ممالک ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ان کے اپنے ریلیشنز ہیں ہندوستان کے. تو ہماری جو پالیسیز ہیں وہ انڈیا سینٹرک نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ایک بڑے گلوبل ایک ویو کے ساتھ دیکھنا ہے, اور گلوبل ویو کے ساتھ ہم نے اپنے پوائنٹس کرنا ہے. اگر آپ کو ابھی یاد ہو, فار ایگزامپل, چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی ہے. ہیومن رائٹس واچ نے امریکہ سے آپ کے راؤ انوار کو کہہ دیا کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے. ایک آدمی کو کہہ دیا. ہندوستان پورے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے, کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. سو ویئر آر یور اسپوکس پیپل, اسپوکس مین؟ آپ کے تو ہیں ہی کوئی نہیں. تو ہمیں اپنے پرسیپشنز کو پہلے ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اپنے جو اب ورکنگز ہیں پاکستان کے اندر, ان کو جس طرح یہ کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کو ایکچولی ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا ہے. وہ نہیں ہے. ایک عام آدمی کین ناٹ گو اینڈ اپروچ, only the people with the money can make money, but a man who wants to go into the business cannot do it. So آپ نے آپ نے اپنی ڈومیسٹک پالیسیز کو اسٹرانگ کرو اور فارن پالیسی کو اسٹرانگ کرو. جب تک آپ یہ نہیں کرو گے آپ آگے نہیں جاؤ گے. اینڈ گڈ پیپل اینڈ گڈ ایڈوائزرز نیکسٹ ٹو یو. اٹ ڈزنٹ میٹر اگر وہ پی ایم ایل این کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے یا ایم کیو ایم اے این پی, ڈزنٹ میٹر. گیٹ دا رائٹ برین فار دا رائٹ جاب. بلیو می, یہ گورنمنٹ بہت لڑے گی آگے. صحیح, یہ بڑا تو آپ نے خوبصورت بات کہی کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کے اصول کے تحت اگر یہ آگے بڑھیں. اور ویسے بھی ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو حکومت کی جو کمپوزیشن اور کمپلیکشن ہے وہ خاصا کمبینیشن اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں اس میں, نون لیگ کے لوگ بھی ہیں, ایم کیو ایم کے لوگ بھی ہیں. لوگ سے مراد جو پہلے تھے اور پھر ہاتھ جوڑا, انہوں نے ہاتھ ملایا پی ٹی آئی کے ساتھ اور اس طرف آ گئے. اچھی تجویز آپ نے دی. سید محمد علی صاحب, گورنمنٹ کو کیا مشورہ دیں گے آپ جیو اسٹریٹجی کے حوالے سے بہتر کرنے کے لیے معاملات؟ دیکھیے ویری کوئکلی میں 2019 کو اگر 10 سیکنڈ میں کنکلوڈ کروں لوکل اور انٹرنل سیکیورٹی کے لحاظ سے, دیکھیں سیکیورٹی کی حالات آپ کے بہتر ہوئے ہیں, پولیٹیکل سچویشن آپ کی کمپلیکس ہوئی ہے, اکنامک سچویشن میں میکرو لیول پہ کچھ اسٹیپس لینے کی کوشش کی گئی ہے. جس طرح صدیقی صاحب نے بھی کہا, وہ امیڈیٹلی ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے لوگوں کے لیے انڈیویجول کی کوالٹی آف لائف میں, لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. میکرو اکنامک ریفارم میں ٹائم لگتا ہے. چوتھی چیز, آپ کی سوسائٹی ایک وائبرنٹ سوسائٹی ہے اور وہ ایک ہوپ اور کانفیڈنس شو کر رہی ہے. اب اس کو کیپٹلائز اور فیسیلیٹیٹ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. تو اب وہ کیسے کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں اس کو لنک کرتا ہوں عالمی سطح پہ, مسلم دنیا میں اور علاقائی سطح پہ. بہت سے نئے مواقع اکنامک لیول پہ, ٹیکنالوجیکل ٹرانسفرز کے, کولیبریشن کے, ڈائسپورا کی انگیجمنٹ کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. تو ان سے ہمیں ٹائملی فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور نئے مواقع بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ڈومیسٹک لیول پہ یونٹی, سیکیورٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. یہ رکھے بغیر ہم باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ نہیں کر سکتے. انفیکٹ ہم اپنے کیپٹل کو بھی ریٹین نہیں رکھ سکیں گے اگر ہم یہ تینوں چیزیں انشور نہیں کریں گے. لاسٹلی یہ کہ بھارت ہماری طرف ہائبرڈ وارفیئر ویج کر رہا ہے, تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے ایلیمنٹس آف نیشنل پارک اور تمام منسٹریز میں ایک سنرجی ہونی چاہیے. سول ملٹری ریلیشن شپ کو اسٹیبل ہونا چاہیے.
پی جے صاحب نے بھی کہا ایز آف ڈوئنگ بزنس جب تک ہم نہیں انشور کریں گے نہ آپ کا اپنا انویسٹر یہاں پہ رہے گا نہ باہر کا آئے گا. اٹس اے کمپیٹیٹیو ورلڈ. جو سب سے اچھا ایز آف ڈوئنگ بزنس آفر کرے گا, جو سب سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگا, وہیں پہ انویسٹمنٹ آئے گی. لاسٹلی یہ کہ آپ کو اپنا بیوروکریٹک کلچر چینج کرنا پڑے گا. دا سول سروس, جو قائد اعظم کے سنہری ایڈوائس ہے ہماری سول سروس کو, کہ یو آر نو لانگر دا ماسٹرز آف دا پیپل, یو شوڈ ریسٹرکٹ یور سیلف ٹو بی دا سرونٹ آف دا پیپل. یہ جب تک آئیڈیولوجیکل چینج ہماری سول سروس میں نہیں آئے گا, اور میں یہ سمجھتا ہوں گورننس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ بیوروکریٹک کلچر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑا چیلنج پبلک سیکٹر ریفارم ہے, جس میں یہ کلچر چینج کیا جائے کہ آپ جو ہیں عوام کی سروس کے لیے ہیں, آپ ان کے ماسٹر نہیں ہیں. اچھا, لیکن یہ 72 سال میں یہ ریفارمز تو خیر کوئی بھی نہیں لا سکا. سول سروس کے ریفارمز کوئی نہیں لے کے آ سکا. سول سروس میں ایک نوجوان جب جاتا ہے تو امتحان پاس کرنے کے بعد سے اس کی زندگی میں 360 ڈگری چینج آ جاتا ہے, اور وہ چینج معذرت کے ساتھ اس کے اپنے اور اس کی فیملی کے لیے بڑا پازیٹیو چینج ہوتا ہے. باقی پاکستان کے عوام کے لیے کتنا پازیٹیو ہوتا ہے اس کے اوپر تبصرہ کرنا بہت ہی مشکل ہے. نعیم صدیقی صاحب, وے فارورڈ حکومت کو کیا مشورہ دیجیے گا 2020 کے لیے؟ ابھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم آلریڈی اتنے نیچے جا چکے ہیں کہ ہم فلیٹ ہو گئے ہیں. اچھا, اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں, اب ہم نے کھڑے ہی ہونا ہے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھڑے کیسے ہونا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے پی جے میر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, نیشنل لیول کی, نیشنل اسپرٹ کی بات کی, کہ ہر درجہ بندی سے, ہر طبقے سے, برادری سے, پارٹی سے اوپر ہو کے کنٹری کے بارے میں سوچیں. ٹھیک ہے. اور جو بھی اس ملک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے اس کے لیے کریں. اور اس کے لیے بالکل سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ گورنمنٹ پالیسیز اینڈ دا بیوروکریسی اینڈ دا بیوروکریٹک پالیسیز, اور یہ اتنی جو 50 منسٹریز ہیں نا, ان کو کم کریں. منسٹری آف فائنانس, منسٹری آف ٹریڈ, منسٹری آف کامرس, منسٹری آف اکنامکس, بورڈ آف انویسٹمنٹ, ٹی ٹیپ, ان سب کو بند کریں, ایک ونڈو بنائیں. باہر سے جو آدمی ڈالر لے کے دیکھیں, اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ اس بلڈنگ کی تصویر نہیں کھینچ سکتے آپ, اس جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, تو گوگل کے ذریعے ایوری تھنگ از نیکڈ. صحیح کہا آپ نے. اب آپ لوگوں کو الاٹ کریں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سی پیک از ایڈوانٹیج فار دا پاکستان. Similarly, it's a big challenge to the Pakistan. PJ صاحب, میں آپ کی طرف ایک سوال لے کے آ رہا ہوں. It's a big challenge to Pakistan as well. ہمیں اپنے آپ کو equipped کرنا ہے ان چائنیز انویسٹرز اینڈ انڈسٹریز کے لیول پہ. ایسا نہ ہو کہ ہم ایکسپورٹ تو پاکستان سے کر رہے ہوں, لیکن وہ جو ماسٹرز ہوں ہمارے, وہ سارے وہ لوگوں جو باہر سے آ کے انویسٹمنٹ کریں اور ہم ان کی خالی جاب ہی کرتے رہیں. تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے پالیسی میں 360 ڈگری کی چینج آپ کو لانی بہت ضروری ہے. جب تک آپ لائیں گے نہیں, اور یہ کرپشن کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ سرکاری ملازم جو ہیں جو لوکریٹو پوسٹ پہ ہیں, ایک تو ان کی انٹر جو ڈپارٹمنٹل جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہیں وہ نہیں ہے. مطلب اگر ڈی ایم جی کا افسر ہے تو وہ اس کی سرٹن ایریا میں ہو رہے, یہ نہیں ہو کہ جناب آگے ابھی آگے چیئرمین لگ رہے ہیں, وہ آگے ادھر لگ رہی ہیں, وہ دوسرے محکمے میں لگ رہے ہیں. ہر محکمے کی فورس بنائے. جیسے کسی زمانے میں ایک باقاعدہ اکیڈمی بنی تھی کہ وہاں سے اب سی ایس ایس افسرز کو تیار کر کے لائیں گے اور پیورلی ان کو ان کی تنخواہیں بہتر کریں. اور یہ جو کرپشن کے جو پیسے ویسے جس طرح بھی ہیں, ان کو صحت اور تعلیم پہ خرچ کریں. آپ یہ جو انہوں نے پی جے میر صاحب نے بات کی ہے نا, وہ 15,000 مہینے کمانے والے آدمی کی بات کی ہے. امیر آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑنا, کسی بھی ملک میں کہیں بھی امیر آدمی کو فرق نہیں پڑتا. فرق میٹر کرتا ہے تو غریب آدمی کو میٹر کرتا ہے, اس کی امپلائمنٹ کے لیے میٹر کرتا ہے. اور یہ چیزیں آپ جب تک نہیں کریں گے, ملک کے اندر ڈراسٹک میجر نہیں لیں گے, تو پھر 2020 کیا اور 2025 کیا, پچھلے 72 سال بھی آپ نے دیکھ لیں, اگلے 72 سال بھی آپ دیکھ لیں گے, کچھ ایسا سگنیفیکنٹ چینج نہیں آنے والا. صحیح. پی جے میر صاحب, آپ کیونکہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ عمران خان صاحب کو بہت طویل عرصے سے آپ جانتے ہیں, ان کی نوجوانی کے زمانے سے جانتے ہیں. اسپورٹس مین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسپورٹس مین جو ہیں وہ عام طور سے اپنے مخالفین کو انگیج کرنے کے لیے یا ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے سلیجنگ کرتے ہیں, یعنی جارحانہ رویہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں. تو بعض ناقدین کا ماننا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ذہنی طور پر کیونکہ اسپورٹس مین ہیں اور وہ اپنے مخالفین کے ساتھ انگیج ہونے کے لیے سوائے سلیجنگ کے اور کوئی راستہ اختیار ہی نہیں کرتے. وہ صرف ڈرانے دھمکانے اور ہچکانے کے اوپر ہی بلیف رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے 1.5 سال کے دوران مہازارائی کی سیاست نے بہت زیادہ پاکستان میں فروغ حاصل کیا. آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں, اور خان صاحب کے اس حوالے سے اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں 2020 کے لیے؟ دیکھیں, عمران جو ہے, میں نے ہمیشہ جب بھی دیکھا ان کو کھیلتے ہوئے, انہوں نے ہمیشہ اپنے اپوننٹ کو رسپیکٹ دی ہے.
ٹھیک ہے. یہ کہیں بھی آپ دیکھ لو, پوری دنیا میں چلے جائیں, جو سچی بات ہے سچی بات ہے. اس نے ہمیشہ رسپیکٹ دی ہے اور ریگارڈ کیا ہے اور اپریشیٹ کیا ہے کہ اگلا کتنا اچھا کرکٹر ہے. چلے وہ تو ہوگی کرکٹ, لیکن جب آپ ایک پولیٹیکل سائڈ پہ آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کئی ٹرینڈز ہیں جو آپ کو اڈیپٹ کرنے پڑتے ہیں آن رسپیکٹیبلٹی اینڈ ناٹ رسپونڈنگ ان اے کنفرنٹیشنس وے. ہاں آپ ضرور کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں کہ جب آپ ایک لیٹس سے کہ جب آپ کنٹینر میں بیٹھے ہوئے تھے, بالکل آپ کا رائٹ تھا, کھل کے بولے. لیکن جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو پھر you become the government. You are not in the opposition. So you have to work like a government and listen to the opposition as the opposition was listening to you. تو میں سمجھتا ہوں he is getting better. میں ابھی کہنے لگا تھا کہ آج آپ کے اسلام آباد میں آپ کا کمشنر آفس اور ڈی سی آفس میں نے اتنا اچھا دیکھا نہیں ہے. آپ کا آئی جی پولیس اتنا اچھا میں نے دیکھا نہیں ہے جو کہ میں نے پہلے دیکھے ہوئے. کام اچھا ہو رہا ہے, بہت جگہوں پہ ہو رہا ہے. ہمیں یہ بالکل ایک آپٹیمزم رکھنی ہے. پیسمسٹ بن کے ہمیں کچھ نہیں مل رہا. جہاں غلطیاں ہیں ان کو آپ صحیح طریقے سے تنقید برائے تعمیر کرو, تنقید برائے تنقید نہ کرو, کیونکہ اس سنڈروم سے جب ہم نکل جائیں گے آل اراؤنڈ فائدہ ہے اپوزیشن کا بھی اور گورنمنٹ کا بھی, اینڈ دیٹ از دا وے فارورڈ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ محترم جناب پی جے میر صاحب, اور ہمارے مہمانان گرامی قیمتی وقت دیا ہمارے ناظرین کے لیے آپ لوگوں نے, اور آپ لوگوں کے ساتھ اس پینل کے ساتھ یہ سن 2019 کا آخری شو ثابت ہوگا. انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب اکٹھے ہوں گے ہم تو پھر ہم واپس دیکھیں گے کہ کیا تبدیلیاں لے کر آیا سن 2020. ویسے ناظرین یہ بات بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ بہت زیادہ توقعات نہیں وابستہ کرنی چاہیے نئے سال سے, کیونکہ دیکھا جائے تو ان دو سالوں کے درمیان محض 19 اور 20 کا ہی فرق ہے. تو اس لیے ہماری اور آپ کی زندگیوں میں شاید بہت زیادہ کوئی تبدیلی ہے, بہت زیادہ فرق تو نہیں آئے گا, لیکن بہرحال کیلنڈر کی ایک تاریخ ہے اور رسم دنیا ہے کہ نئے سال کی آمد کے حوالے سے اچھی امیدیں, اچھی توقعات اور نئی ریزولوشنز رکھی جاتی ہیں. انشاءاللہ کل بھی ہم اسی عنوان کو میجر فوکس کے ساتھ رکھ کے آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے, نئے اور مختلف پینل کے ساتھ. پولیٹیکل پینل ہوگا کل ہمارے ساتھ, اور ہم اس میں 2019 کا جائزہ لیں گے اور 2020 کے لیے تجاویز آپ کے سامنے رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جی پاکستان کے لیے.